हमारे ऊपर जो खासकर ताजर हजरात हैं उन पे ज़रा थोड़ा सा क्या ज़्यादा मुश्किल आ रहा है। मेरे ख्याल में मैं जो देख रहा हूँ ना, वो ताजर बरादरी वो बहुत मुश्किल में आ रही है। मेरे स्टेज पे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमारी तकलीफ़ को दूर भी कराएंगे और हमारा ख्याल भी रखेंगे। और ताजर भाई जो कोरोना की वजह से और दूसरे हालात की वजह से बहुत ज़्यादा माशी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं, उनको अच्छे तरीके से कर्ज़े या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे वे अपने पाँव पे खड़े हो सकें। हम लंगरों की तरफ नहीं जाना चाहते। हम मुआशी तौर पर ज़रूर कमज़ोर हुए हैं, लेकिन हम साहिब इक़्तिदार से गुजारिश करते हैं कि वो कई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, कारखाने, फैक्ट्रियाँ और संतों को अच्छी तरह डेवलप करें, ताकि हर बंदा किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय वो अपनी मेहनत से कमाए और सिर उठाकर जी सके। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मैं आपका खुश आमदीद कहता हूँ। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मोहम्मद सरफराज साहब। तितलियों के पर इकट्ठे हो गए, तितलियों के पर इकट्ठे हो गए, सारे दिलबर इकट्ठे हो गए, मंजिलें चलकर खुद आ गई, हमसे जब खुद सर इकट्ठे हो गए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा शेख मोहम्मद यूसुफ मोती साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं, डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले चौधरी ज़हीरुद्दीन, मून ख्याल कास्त्रो और तमाम स्टेज पे बैठे लोगों और तमाम हाल में तमाम मेहमानों का खुश आमदीद और शुक्रिया। मैं अपने हाल में बैठे जो भी मेरी ताजर बरादरी है उनका नुमाइंदा बन के खड़ा हूँ। चौधरी साहब, इस वक्त हमारी ताजर बरादरी बहुत परेशान है। सबसे पहले तो मैं अपनी ताजर बरादरी को कहूँगा कि वो अपने मसाइल के हल के लिए मुतहद हो जाएं। जैसे आज मिल के बैठे हैं, इसी तरह जो बकाया है उनको भी चाहिए एक प्लेटफार्म पे आ जाए। हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ मरतब करे जिससे ताजरों और सन्नतकारों दोनों को रिलीफ मिले, और पॉलिसियाँ मरतब करते हुए ताजरों को एतमाद में लिया जाए। कोरोना की वजह से ताजर मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है, जो हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों की वजह से ताजर तबका मायूसी का शिकार हो रहा है। इसी तरह मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर है। हमारे लीडर, हमारे नुमाइंदगान तमाम इस वक्त इकट्ठे बैठे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके हमारी जो सुनवाई है ये हमारे लीडर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मोहम्मद यूसुफ मोती साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ख्यालात का इजहार कम, हमारे जो दुख तकालीफ है इस वक्त ताजर बरादरी की, वो बेसिकली ईवानों तक पहुंचाने की दरख्वास्त कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सुल्तान भट्ट साहब जो डाइस पर तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सुल्तान भट्ट साहब। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि ये ताजर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर देखकर तो स्टेज पर बैठी क़यादत को हमें कोई बातें बताने के लिए मौका मिला है। जैसे चौधरी सदई साहब बैठे हैं, कासरो साहब हैं, बल्ली साहब हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है
کہ جو ہم اپنے تاجر بھائیوں کا دکھ درد کٹھے بانٹ سکتے ہیں۔ میرا تعلق مکی کلاتھ مارکیٹ سے ہے، جو قاصوسا فیصل آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کے ساتھ 20 سال سے ان کی جو مالکانہ حقوق کے لیے ان کو درد برد کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، ہم ان کے حقوق کے لیے یہ الیکشن کروایا اور اللہ پاک نے ہمیں عزت دی۔ جو تاجر ہوتا ہے نا وقت کا حکمران کا، وہ سیرا ہوتا ہے ان کا۔ جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں وہ تاجر ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم حکومت کے نمائندے ہیں تاجر کی حیثیت سے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ میری مکی مارکیٹ میں 654 دکانوں کے لیے مال کرنا حقوق کے لیے آج تک کسی نے بھی اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ ادھر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے غریب آدمی، ان کی جمع پونجی وہ صرف دکانیں ہیں، جو ان کو پہلے مالکانہ حقوق کے لیے آرڈر ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کے آرڈر روک دیے گئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قاصد صاحب آپ کو شہر میں اللہ پاک نے عزت دی ہے، تو آپ سے میری مارکیٹ کی طرف سے درخواست ہے کہ اس کے مالکانہ حقوق کے لیے آپ بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ وہ 654 خاندان ادھر بعد ہیں، ان کی زندگی کی جمع پونجی ساری ادھر پڑی ہوئی ہے۔ مکمل جو پیسے ہم نے کارپوریشن کے دینے تھے وہ ہم نے قاصد صاحب ان کو پے کر دیے ہیں۔ ان کے ہماری طرف اگر کوئی ان کا پیسہ کوئی قسط رہتی ہے کسی دکان کی، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ بہت بڑا سہرا ہے جو آپ اپنے ساتھ لے سکتے ہو۔ 154 خاندان کی آپ دعائیں، ان کی محبتیں، ان کو آپ سہارا دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہی کمایا ہے، ان کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ان کو اگر وہ 6x5 کی دکان کی رجسٹری ہو جائے تو وہ آپ کے ان کے بچے کے آمدنی بھی آپ کو دعائیں دے گی۔ تو میں تو اپنی مارکیٹ سے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ میری مارکیٹ کا یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو حل کریں۔ چوئی صاحب کو ہم کہہ دیں گے، جنید بانڈ کو کہہ دیں کہ درشوارش کر دیں کہ جنید صاحب چوئی صاحب کر دیں، قاصد صاحب پوری قیادت پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کا حق ہے۔ جو 10 سال پہلے انہوں نے وہ پیمنٹیں مکمل پے کر دی، اس کے باوجود بھی ان کی رجسٹری نہیں ہو رہی۔ آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو ان کی رجسٹری کروا دیں، اور اس کے بعد جو تاجروں کے مسئلے مسائل ہیں آپ ان کو بلائیں۔ یہ آپ کے نمائندے ہر مارکیٹ میں جو بھی صدور بیٹھا ہوا ہے، جو لوگ پریشان ہیں کہ نئے ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ان سے میٹنگیں کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تاجروں کے ساتھ۔ یہ تاجر تو وقت کے حکمران کے بازو ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں آپ بلائیں، بلا کر ان سے بھی کوئی رائے لیں کہ یار اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ جو نیا آ رہا ہے ہر تاجر پریشان ہے کہ میں کیا کروں، تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے غور کریں۔ سب تاجروں کو بہت بہت شکریہ جنہوں نے بلایا، اور ایسے آئندہ ہی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل، ہیڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان خصوصیات، السلام علیکم۔ آج کا ایجنڈا سب سے اہم اور سب سے خوش عین یہ ہے کہ ہم آج ایک پلیٹ فارم پہ چھوٹے تاجر اکٹھے ہیں۔ اس کا سہرا اس آدمی کے ساتھ سب سے زیادہ جاتا ہے
जिस ने शहर को एक स्मॉल इंडस्ट्री चैम्बर बड़ी मेहनत के साथ फैसलाबाद में लॉन्च कराया और छोटे ताजर को अपने मौका फराहम किया कि अपनी तकलीफ़ हमारे बरास्ता अवाने वाला तक पहुंचा सकें। इससे पहले जितने भी हमारे बड़ा चैम्बर है, एप्टमा है, गोहर एजाज साहब हैं एप्टमा के बड़े, उनके मफादात, उनके काम, उनके महदूद वाक़यात में रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट से उनकी मीटिंग्स भी अच्छी हो जाती हैं, उनको बुला भी लिया जाता है, उनका दुख दर्द सुना भी जाता है और फौरी से फौरी पहले गवर्नमेंट के पल्ले बेशक कुछ भी ना हो, उनको बहुत कुछ दे दिया जाता है। असल ताकत छोटा ताजर है, स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल ट्रेड है, छोटा दुकानदार है जो कि हैंड टू माउथ है, सुबह दुकान खोलता है और पूरी मेहनत से अपने घर को चला रहा है और कुछ ना कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में भी डाल रहा है। मुझे खुशी है कि हम सब आज एक प्लेटफार्म पे हैं। जो बाकियात थोड़ी बहुत रह गई है वो इंशाअल्लाह ताला इस पूरी तंजीमों से मिलकर उनको भी इकट्ठा किया जाएगा ताकि जायज़ हद तक जो गवर्नमेंट से मुतालबात हैं उनको अच्छे तरीके से मनाया जाए। अल्लाह ताला हमको ऐसे ही मोहब्बत प्यार से इकट्ठे होने की तौफीक दे और जो दोस्त हमारे इस जहन के साथ नहीं है उनको हमारे साथ आने की तौफीक दे। और बड़े लोगों से, स्टेट बैंक जब हुक्म देता है कि इतना लोन छोटी बैंकों को ज़रूर दो तो वो किन को देते हैं? वो 2-4 घर को बुला लेते हैं, उन्हीं को तकसीम कर देते हैं। ये जितनी देर किसी हुकूमत ने छोटे ताजर का ख्याल शुरू न किया, छोटा ताजर ही इस मुल्क को उठाएगा, क्योंकि उसके साथ काम कर रहे हैं लोग, उसके कनेक्शन है लोगों के साथ, उसके साथ एक बड़ी लेबर है छोटी छोटी लगी हुई। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, छोटे ताजर का ख्याल करें। आखिर में जो मसला है पाकिस्तान का है वो है आटे का, वो है चीनी का, वो है बिजली के बिल का, और वो है सुई गैस के बिल का, और वो है घी का। अगर अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को वो तौफीक दे कि उसका कोई ना कोई मसला हल हो जाए, गरीब आदमी को उसमें रिलीफ मिल जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा गवर्नमेंट जैसे मेहनत कर रही है शायद ये चीज़ों को सही करने में कामयाब हो जाए तो कुछ रिलीफ मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हबीब अहमद गुजर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं दावत खताब दूंगा जनाब असलम भली साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरन, सुप्रीम अंजुमन ताजरन फैसलाबाद के, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जनाब असलम भली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत मशहूर हूँ होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन का और स्मॉल ट्रेडर चैम्बर का कि इतनी खूबसूरत, इतनी बावकार तकरीब में मुझे इन्होंने शिरकत का मौका दिया और आपसे ख़िताब करने का मौका दिया। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो स्मॉल ट्रेडर चैम्बर के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं चौधरी शफीक अंजम साहब, वो मेरे ज़ाती दोस्तों में से हैं और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि उनके साथ जिस तरह मेरा लाइजोन रहता है प्राइस कंट्रोल कमेटियों में और दूसरी जगहों पे, और जिस तरह वो मुझे हेल्प आउट करते हैं, उनका खासा है, मैं उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ। दूसरे नंबर पे मेरे पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मेरे मिनिस्टर्स बैठे हैं, इनके साथ भी मेरा ताल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, भाइयों जैसा है। ख़ुसूसी तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूँ कमोका साहब का और कास्त्रो साहब का कि जब कभी ताजरों के हवाले से मुझे ज़रूरत पड़ी है इनके पास जाने की, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, ताजरों के मसाइल हल हुए कि नहीं हुए, इन्होंने प्यार इतना दिया है कि मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि इनकी मोहब्बतों का वो कर्ज़ शायद मैं कभी भी ना उतार सकूँ। ये है इनकी वो इखलाकियात जो इन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल की। अब अगली बात ये है कि मैं तवक्को करता हूँ कि जो ताजरों के मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे और कोशिश कर रही है हुकूमत और लगे हुए हैं। 2-3 बातें छोटी छोटी ज़रूर अर्ज़ करनी है कासो साहब के आगे भी, कमोका साहब के आगे भी। सर, हमारे 3 ही सोर्स हैं इस मुल्क में, एक ज़राअत है, एक इम्पोर्ट है, एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तीनों ही सोर्सेज से हमारा जो कुछ भी है बनता है और आता है। उसके बाद ये तीनों सोर्सेज के बाद हमारा मिडल मैन है जिसकी तादाद करोड़ों में है, और ये जो आपके सामने सारे बैठे हैं ये सारे मिडल मैन हैं।
مڈل مین ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو مینوفیکچرر سے لے کے اینڈ کنزیومر تک کپڑا ہو، آٹا ہو، چینی ہو، دالیں ہوں، جس کا یہ نیٹ ورک ہے اور وہ چیزیں سپلائی کرتا ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے سر کہ ہر جگہ پہ، میں آج بھی وزیر خزانہ صاحب کی تقریر صبح سن رہا تھا جو انہوں نے آج اسپیچ کی ہے پیٹرول کے اوپر، انہوں نے کہا کہ مڈل مین 400% تک منافع کما رہا ہے۔ سر یہ بات سرے سے غلط ہے، اور یہ اس بات کی گواہی یہ میرا مڈل مین دے گا، اس کا نفع 2% ہے، 3% ہے، 4% ہے، 400% نفع کبھی ہو سکتا ہے سر۔ سر پلیز ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آپ امبیسڈر بن کے ہمارا یہ مقدمہ لڑیں، اور ہمیں جس طرح میرے بھائی چودھری حبیب گجر نے کہا کہ ہمیں رائٹ مین رائٹ جاب کا فلسفہ اپناتے ہوئے ہمیں وہاں تک لے کے جائیں جہاں ہماری ایکسیس نہیں ہے، جہاں ہم اپنی بات پیش نہیں کر سکتے، وہاں ہمیں لے کے جائیں، ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں۔ دوسری بڑی کاسرو صاحب کے آگے میری گزارش ہوگی کہ سر یہ ہمارے شہر کا ایک مسئلہ ہے، ابھی یہاں پہ میاں وارث صاحب تشریف نہیں لا سکے تو ان کے بھائی موجود ہیں۔ کاسرو صاحب ہمارا ایک مسئلہ اس شہر کا ہے کہ جو ہمارا چھوٹا دکاندار ہے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس کے اوپر شاپ بورڈ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، جو دکان کے اوپر وہ اگر کوئی شو سٹور ہے، کوئی برتن سٹور ہے، کوئی کپڑے کی دکان ہے، تو اس نے اپنی دکان پہ اس کا بورڈ لگایا ہوا ہے جس کے تحت وہ کاروبار کرتا ہے، اور اس کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں وہ پے کر رہا ہے۔ وہ پی ایچ اے نے اس کے اوپر وہ شاپ بورڈ کے اوپر اس کے اوپر وہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ سر اس ٹیکس کو پہلے 100 فٹ تک ایگزمپٹ تھا، اب ٹھیکیداری نظام کے تحت ٹھیکیدار اس کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ٹھیکیدار عجیب قسم کی لینگویج کے نوٹسز بھی دے رہا ہے۔ پلیز اس کو سر آپ خود ذرا ٹیکل کر لیں، دیکھ لیں، میاں وارث صاحب کو کہیں۔ اس سلسلہ میں ہماری ایک میٹنگ ڈی جی پی ایچ اے جو آسما صاحبہ ہیں ان سے ہو بھی چکی ہے، اس کو ذرا پلیز دیکھیں، یہ چھوٹے تاجر کا مسئلہ ہے۔ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، معاملات تو بہت تھے، لمبی بڑی بات کرنی تھی آپ سے، مگر وقت کی بھی کمی ہے، آپ لوگوں کی مصروفیت کا بھی خیال ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آج کی اس وقار اور پر رونق محفل کو انعقاد کرنے پر میں دونوں اسمال ٹریڈرز کا بھی اور ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو انہوں نے مشن لیا ہے کہ شہر کو اکٹھا کرنا ہے، اللہ ان کو اس میں کامیابی دے۔ میں ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین لیڈران، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے فیصل آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں، نئے الیکٹ ہونے والے پریزیڈنٹ شفیق انجم صاحب، میاں ظفر اقبال صاحب سی ای او FCSTI، وائس پریزیڈنٹ SVPs جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں، کلاتھ بورڈ کے جتنے بھی صدر سیکٹری آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہول سیل کلاتھ سیکٹر، مدنی کلاتھ کاٹن سینٹر، جتنی بھی پریس میڈیا، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج وہ یہاں پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں میاں ظفر اقبال صاحب کا انتہائی شکر گزار، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میاں ظفر اقبال صاحب نے جو آج گلدستہ سجایا ہے، یعنی FCSTI اور ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے لیے، خاص کر میں کہوں گا ہمارے ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے لیے، ان کو خراج تحسین میاں ظفر اقبال صاحب کو، میاں ظفر اقبال صاحب کو اور چودھری شفیق انجم صاحب کو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، الفاظ میں تو میں ان کی نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے پورا سال
ہول سیل کلاتھ سیکٹر کو اتنی عزت دی، ہمارے ہر معاملے کو، ہمارے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا اور اس کو حل کرانے میں بڑی معاونت کی۔ اس کے ساتھ حبیب احمد گجر صاحب اور حاجی اسلم بلی صاحب، میں نہایت مشکور، ان کو جب بھی ٹیلی فون کرتے ہیں ان کی مہربانی، یہ وہ لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے، حبیب گجر صاحب، حاجی اسلم بلی صاحب، شیخ آصف پریشان صاحب اور شیخ محمد یوسف موتی صاحب۔ بلکہ میں یہاں پر صرف توجہ یہ چاہوں گا کہ آصف پریشان صاحب کے بھائی کی آج شادی ہے، مگر وہ یہاں پر اس میٹنگ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آج یہاں پر تشریف لائے اور اپنی شادی کو انہوں نے پوسٹ پون کیا۔ میں انتہائی شکر گزار ان کے اس معاملے کا۔ ہمارے ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے چند ایک مسائل ہیں جو میں فیض اللہ کموکا صاحب کو، خیال احمد کاسترو صاحب کو اور چودھری ظہیر احمد صاحب کو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاص کر بلی صاحب نے بھی اور حبیب احمد گجر صاحب نے بھی باتیں کی ٹیکس ایشو کی، یعنی یہ صرف دو باتیں نہیں ہیں، یہاں تک اس وقت ہراسمنٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار، یعنی میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، وہ ساری زندگی میاں صاحب یو کے میں رہے، یو کے سے آئے یہاں پر، انہوں نے کام کیا، 5 سال پرانا ان کا وہ کیس کھول دیا گیا کہ منی لانڈرنگ میں لے آئے، ان کو ہر طرح سے ہراسمنٹ۔ تاجر خوشگوار ماحول چاہتا ہے، تاجر اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں، جس ملک کا تاجر خوشحال ہے وہ ملک بھی خوشحال ہے۔ یہ ملک، میں بلی صاحب کے پاس گیا تو بلی صاحب نے کہا فیصل میرے جو دادا جی تھے نا، وہ جب پاکستان میں آئے تو بڑے ہی کٹ لگے ہوئے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں ملا۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان اکابرین سے، ان لیڈران سے کہ خدا را ہمارے مسئلوں کو سمجھیں، جو ٹیکس کے ایشوز، مختلف ٹیکس کے، انکم ٹیکس کے، سیلز ٹیکس کے، پراپرٹی ٹیکس کے، آئے دن اتنے زیادہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں کہ ہم تاجر اتنے پریشان ہو گئے ہیں، آپ یقین کریں ہم لوگ کام نہیں کر سکتے اس وقت۔ ہم گھر سے آتے ہیں، اتنا پریشرائزڈ ہمیں کرتے ہیں، مارکیٹ سے کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک بندے کا فون ہے، فیصل صاحب میں نے صرف اور صرف 15,000 روپے کا جائز کیش کروایا اور مجھے ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، صرف ایک 15,000 روپیہ۔ اب میں وکیل کر رہا ہوں، اب میں بہت کچھ کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیں۔ میں میاں ظفر اقبال صاحب کے پاس آ گیا۔ اچھا، میں صرف یہ کہتا ہوں کوئی بھی ملک ہے اس کو ٹیکس چاہیے، ہم ٹیکس دیں گے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ملک اتنی دیر تک ترقی نہیں کر سکتا جتنی دیر تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ برائے کرم ہمارے جو فیصلے ہیں وہ بند کمروں میں نہ کیے جائیں، ہمارے فیصلے، ہماری ہر بجٹ میں ہماری رائے لی جائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، مگر جو اس کا طریقہ کار ہے، اگر وہ آپ لوگ ہم سے صحیح جینین تاجروں سے، یہ جو آج لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، اسلم بلی صاحب، حبیب احمد گجر صاحب، شیخ یوسف موتی صاحب، فیض اللہ کموکا صاحب، میں آپ کو یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقی تاجر ہے، یہ بند کمروں میں نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فکس ٹیکس کی طرف آئیں، ہمیں یہ وکیلوں کے جھنجھٹوں سے ختم کروا دیں یہ معاملہ، آپ کو ہر طرح کی سہولت بجلی کے بلوں میں ڈال کے بھیج دیں ہر مہینے، مگر خدا را ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ڈر ڈر کے بینک میں ٹرانزیکشنز کریں، ان ٹرانزیکشنوں کا کوئی نہ کوئی ایشو حل نہیں ہوتا، ہمیں پھر وکیلوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو پیسے کم جاتے ہیں اور وکیلوں کو پیسے زیادہ آتے ہیں۔ اور ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ جب بھی الیکشن آئے ہیں، اس الیکشن میں ہر منسٹر، پچھلے سال یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے، مجھے یاد ہے خرم شہزاد صاحب ہماری مارکیٹ میں آئے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، یہ عوامی لیڈر ہیں الحمدللہ، مگر اس کے بعد کوئی بھی منسٹر ہماری خرم شہزاد صاحب کے علاوہ مارکیٹ میں نہیں آیا۔ یعنی گردوارہ گلی کے جب چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کھوکھے گرائے گئے، وہ تاجر جو اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خودکشیاں کریں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بے یارو مددگار ہم تاجروں کو چھوڑا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ہول سیل کلاتھ سیکٹر کو یہ میں سمجھتا ہوں ظرف دیا ہے کہ جو ہر سال ہر بندے کو اکٹھا کرنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں اپنا، یعنی 3-4 دن سے میرے جتنے بھی ایگزیکٹو ممبر، آپ یقین کریں رات کو 1 بجے جا رہے ہیں کبھی مارکیوں میں، کبھی تاجروں کو دعوت دینے کے لیے کہ یار ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کو بتا سکیں۔ آج آپ کو ہمارے مسئلے سننے پڑیں گے، ہم آپ کی سنتے آئے ہیں، ہم اور آپ ہم بھائی ہیں، آپ ہمیں جتنی دیر تک عزت نہیں دیں گے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن حبیب احمد گجر صاحب بیٹھے ہوئے، سپریم انجمن تاجران حاجی اسلم بلی صاحب بیٹھے ہوئے، کون آج نہیں بیٹھا ہوا؟ یہ سارے جتنے پیچھے تاجر بیٹھے ہوئے یہ اپنی اپنی مارکیٹوں کے صدر ہیں۔ یہ صدر کا مقصد، جنرل سیکرٹری کا مقصد صرف یہ ہے کہ موقع صاحب کہ آپ یقین کریں ایک مارکیٹ میں ہزاروں دکانیں ہیں، یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ ان کا اندر رو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی، یہ آج ہم نے ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ میگزین بنوایا، اس میں جتنے بھی انٹرویوز ہیں وہ جینین ہیں۔ یہ بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، چونکہ ہماری رائے نہیں لی جاتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میگزین آپ تک پہنچائیں، بلکہ اس کے لیے میں کہوں گا صرف 2 منٹ میں، صاحب مجھے پتہ ہے مختصر میں آپ یہ صرف اس میٹنگز کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ کی مہربانی، یقین کریں یہ جینین مسائل ہیں۔ میں بلکہ کہوں گا سرفراز اور وحید صاحب کو کہ یہ وہ ان منسٹرز کو دیں جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو اس ملک کی عزت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جب گردوارہ گلی کے جو کھوکھے گرائے گئے اس میں توجہ نہیں دی گئی، میں فیض اللہ کموکا صاحب کا سپورٹر ہوں، میں ایڈن گارڈن سے تعلق رکھتا ہوں، اور 8 چک روڈ پہ اتنی نجائز اس وقت معاملات ہے کہ کوئی بندہ نہیں اس کو دیکھ رہا، اور آگے 15 سے 20 کالونیاں ہیں۔ میں انتہائی ریکویسٹ کرتا ہوں کموکا صاحب سے کہ آپ کی مہربانی ہے 8 چک روڈ کو بھی دیکھیں، ہمارے ٹیکس ایشوز کو بھی دیکھیں، ہمارے نمائندہ بنیں، خرم شہزاد صاحب کو، چودھری ظہیر الدین صاحب کو، خیال کاسترو صاحب کو، کہ آپ کی مہربانی خدارہ ہم تاجروں کو عزت دیں، ہم تاجروں کو امپورٹنس دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے تاجر آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں اس کی انتہائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تالیاں بتا دیں گی کہ میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ رحیم، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھے یہ موقع دوبارہ دیا، اور میں شکر گزار ہوں سب آنے والے مہمانوں کا، خصوصاً بالخصوص جناب چودھری ظہیر الدین صاحب، فیض اللہ کموکا صاحب اور خیال احمد کاسترو صاحب، جو اسپیشل امریکہ سے ماشاءاللہ ہماری دعوت پر 1 دن پہلے اپنا دورہ مختصر کر کے آئے، اور ابھی ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اسلم بلی صاحب کا، شیخ فیصل صاحب کا، اور باقی سب جتنے دوست ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میں نام لوں گا تو کام بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اور ہمارے گروپ لیڈر میاں ظفر اقبال صاحب، شیخ یوسف موتی صاحب، جناب فیصل صاحب، وحید صاحب، جبران صاحب، ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی بہترین قسم کی یہ محفل سجائی، جس کا یہ آج یہ 5ویں محفل ہے، یہ اپنے 5ویں سال میں داخل ہو رہی ہے۔ تو فیصل آباد چیمبرز آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ 2013 میں ٹریڈ ایکٹ کے تحت فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری وجود میں آیا، جو کہ پاکستان کا فرسٹ SME چیمبر تھا، اور مجھے اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج 8 سال بعد پھر دوستوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی جو خدمات جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیے سرو کر سکوں۔ تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے ارباب اختیار
اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز، اپنے منسٹر سے گزارشات کچھ گزارشات کروں گا کہ کافی ساری باتیں آپ نے ہول سیل کلاتھ سے سنی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا میں کہ بے شک بلا شبہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی کو لے کے چل رہی ہے، معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں جو سچویشن ہے کہ اس میں تاجر طبقہ کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس وقت جتنے سرو کرنے والے ادارے ہیں وہ سب کے سب ریونیو کلیکٹنگ ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اگر سول ڈیفنس کو آپ دیکھ لیں جو بالکل بے ضرر محکمہ ہے، وہ بھی ریونیو جس محکمے کے سربراہ سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں دیوار کے اوپر لگا ہوا چارٹ بورڈ دکھاتا ہے، جناب پچھلے سال ہمارا ٹارگٹ اتنے کروڑ تھا، اب ہمارا ٹارگٹ اتنے کروڑ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ریونیو کلیکٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ایکسائز کو، ایف بی آر کو ہونا چاہیے، نہ کہ ان اداروں کو جن کا کام صرف خدمات دینا ہے، سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانا ہے، وہاں پہ یہ سارے مسائل بدرجہ عتم پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر، کیونکہ ان کے پاس سر نہ تو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسا عملہ ہوتا ہے جو ان محکموں سے نبٹ سکے، وہ خود ہی اپنی چھوٹی سی فیکٹری، اپنی دکان اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، خود ہی اس کے مالک ہوتے ہیں، خود ہی منشی ہوتے ہیں، انہوں نے اگر وہاں سے اگر ان کو ڈیلی ایک نوٹس ملتا جائے اور اس نوٹس کو ختم کرنے کے لیے محکموں کے چکر لگائیں تو آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ ان کا کتنا حرج ہوگا۔ اور یہ جو شعبہ ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 52 لاکھ ایس ایم ایز ہیں، جبکہ کارپوریٹ صرف 2 لاکھ ہے۔ پاکستان میں جتنی جابز ہیں اس کا 80% لوڈ ان 52 لاکھ نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی فرسٹ تقریر میں انہوں نے کہا جی میں نے ایس ایم ای کو پروموٹ کروں گا، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن سر عملی طور پر اس کا مظاہرہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم بینکوں کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں بینک ماشاءاللہ وہ بزنس ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، پاکستان کے بینک سب سے زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں۔ کیوں کما رہے ہیں؟ کہ وہ ظاہری بات ہے کہ سارے پیسے گورنمنٹ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، اور آج سے 10 سال پہلے جو قرضے ایس ایم ای سیکٹر کو دیے جا رہے تھے، آج 10 سال بعد اس قرضوں کا نصف دیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ایک آئٹم 10 روپے کی تھی، آج وہ آئٹم 25 روپے کی ہے، جبکہ قرضے جو ہے اس کی نسبت سے 50% ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ پھر ایس ایم ایز کو جو قرضوں کی مارک اپ کی شرح ہے وہ دیکھیں، وہ پٹھان والا جو کام ہے 26%، 30% وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایس ایم ای کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، اسٹیٹ بینک کی اسکیمیں موجود ہیں 2% والی، لیکن اس کے اوپر سپریڈ ریٹ جو جنہوں نے دینا ہے، سروس دینی ہے، وہ 4% ہے، یعنی 6%، 7%، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی قرضے ان کو بینک کے حوالے سے نہیں مل رہے۔ اسی طرح اگر ہم یوٹیلٹی سروسز کی طرف جائیں کہ اگر کسی نے کنیکشن وقڈا کا لینا ہے، گیس کا لینا ہے، گیس کی تو الحمدللہ پہلے شارٹیج بہت زیادہ ہے، اور 3-3، 4-4 سال کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہاں جی بلکہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بے شمار سر مسائل ہیں جو ایس ایم ایز کے لیے ہے۔ ایس ایم ای کسی بھی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ پروموٹ ہوں گے، یہ اپنا بزنس بہتر طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک میں معاشی خوشحالی آئے گی، ہماری جو معیشت ہے وہ ترقی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب واحد صاحب نے مکی مارکیٹ کا ذکر کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ نسیم صادق صاحب نے بورڈ آف ریونیو میں یہ ان کا کیس بھیجا تھا، جو ان کے جانے کے بعد ٹھپ ہو گیا۔ یہ 5x6 کی دکانیں ہیں، 5 فٹ بائی 6 فٹ، یعنی غسل خانے سے بھی چھوٹی، اور یہ پیسے دے چکے ہیں، ان کو ان کا حق میں سمجھتا ہوں ملنا چاہیے۔ اور فیصل صاحب اور ان کی کمیونٹی جتنی بھی بیٹھی، ہم ان کے ساتھ ہیں، جب بھی ہمیں جہاں بھی یاد کریں گے، اور ہم اس میں ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ اور ہم ہمارے اس کام کے جو منسٹر ہیں ماشاءاللہ خیال احمد کاسترو صاحب ہمارے درمیان ہیں، میں ان سے پرزور اپیل کروں گا کہ جناب ان کے اس مسئلے کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور ان کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کا جو مسئلہ ہے
اس میں بڑے پرابلم ہیں. اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ میں آر پی او صاحب کچھ دن پہلے ہمارے چیمبر میں آئے تھے تو ہم نے ان سے بھی گزارش کی تو انہوں نے کہا جی لا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مصالحتی کمیٹیاں بنائیں. یہ آپ کے پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ وہ کوئی امینڈمنٹ کرے تاکہ لا میں تھانے کی سطح پر مصالحتی کمیٹی بن جائے جس میں لین دین کے تنازع, پراپرٹی کے تنازع, تاکہ پولیس پہ اور عدالتوں پہ لوڈ کم ہو سکے. اس طرح میں جناب چودھری ظہیر الدین صاحب کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں انصاف بہت لمبا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 3 سٹیپ میں انصاف مل جائے. فرسٹ سٹیپ, اگر ایک بندے کا کیس اس کے خلاف ہو گیا, وہ اپیل میں گیا, وہاں اس کے حق میں ہو گیا, تو تیسری عدالت فائنل ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کے 2 جگہ پہ کیس اس کے حق میں ہو گیا تو اس کو اپیل رائٹ ختم ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے ہم جلدی فیصلے کر سکیں گے, کروا سکیں گے, اور عوام کو سستا اور جلدی فوری انصاف مل جائے گا. جبکہ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ایک پھر اس کے بعد نظر ثانی, یعنی 7-8 سٹیپ میں اس کو انصاف ملتا ہے. اس وقت تک وہ اس کا پوتا عدالتوں میں کیسز بھگت رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ انصاف اگر اسے مل بھی جائے تو وہ اس کو انصاف نہیں کہا جا سکتا جو اتنا لنٹی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں جناب اسلم شہزادہ صاحب تشریف لے آئیں. ہاں جی, تو سر ایک اور میں چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پی ایچ اے نے آج کل جو اپنے ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس ہے اس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے, جبکہ اس کی جو ایس او پی ہے اس میں طے ہے کہ جو دکاندار یا ادارہ اپنی دکان پہ یا فیکٹری پہ بورڈ لگائے گا اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا. لیکن وہ ٹھیکیدار زبردستی غنڈہ گردی کے ذریعے اس کا ٹیکس بھی وصولنے کے چکر میں ہے. ہاں, جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بورڈ لگا ہے اس پہ ٹیکس لیں, لیکن جو اس نے اپنی شاپ کا نام رکھا ہے اور اپنی شاپ پہ لگایا اس کا ٹیکس ہے بھی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. اس طرح سر بے تحاشا اور بہت زیادہ مسائل اگر وہ کرتا جاؤں تو 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے, جبکہ آپ کا ماشاءاللہ ٹائم بہت قیمتی ہے. آج میں آپ کے سامنے جناب اسلم شہزادہ صاحب, ان کی یہ کتاب پہلے ماشاءاللہ ہمارے شہر کے بہترین لکھاری ہیں. ان کی پہلے کتاب آئی تھی راہ حق کی شہیدوں, اب ان کا دوسرا حصہ وفا کی تصویروں آئی ہے جو آپ کو پیش کی جائے گی. میں ان سے درخواست کروں گا یہ 2 منٹ میں اس کا بیان کریں.